अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं तुराब नकवी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं। मियां चन्नू में अरशद नदीम के घर जश्न का समा, शहरियों की बड़ी तादाद अरशद नदीम के घर जमा, कौमी हीरो को खराज तहसीन पेश किया। अरशद नदीम का कहना था कि पाकिस्तानी कौम का जितना शुक्रिया अदा करूं कम है, कोशिश करूंगा पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। बड़ा प्यारा मुल्क है और यहाँ के जो लोग हैं बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तानी कौम का जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना ही कम है। अभी मैं अपने घर 101 15 में पहुँच चुका हूँ और मैंने अपना गांव के जो लोग हैं उनका आज जो मैंने प्यार देखा है, यही जो चीज़ है ये प्लेयर को मिलनी चाहिए ताकि आगे जितने भी जो कंपटीशन है उनके लिए प्लेयर अपनी भरपूर तैयारी कर सके और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम घर पहुंच गए। अहले खाना खुशी से निहाल। दोस्त अहबाब ने नोटों और फूलों की बारिश कर दी। शहरियों की ढोल की थाप पर भंगड़े। लाहौर से मियां चन्नू तक अरशद नदीम का जगह जगह वालिहाना इस्तकबाल। हर कोई कौमी हीरो की एक झलक देखने को बेकरार रहा। पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान का मान। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का लाहौर से मियां चन्नू तक का जगह जगह पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। दोस्त अहबाब ने नोटों और फूलों की बारिश कर दी। शहरियों के ढोल की थाप पर भंगड़े। अरशद नदीम जिंदाबाद के नारे लगाए गए। अरशद नदीम गाड़ी से बाहर निकलकर मदाहों से हाथ हिलाकर जवाब देते रहे। वर्ल्ड चैंपियनशिप है और मेरे ख्याल में एशियन गेम भी आ रही है, उसके साथ कॉमनवेल्थ गेम्स है। कौम के लिए ये जज्बात है कि जितनी वो प्यार मोहब्बत मुझे अल्हम्दुलिल्लाह दे रहे हैं तो नेक्स्ट कंपटीशन के लिए भरपूर तैयारी करें। घर पहुंचने पर बेटा दीवानावार मां से लिपट गया। मां देर तक बेटे को गले लगाकर चूमती रही। बच्चे भी अरशद नदीम से लिपट गए। अरशद नदीम के वालिद बेटे को देखकर जज्बाती हो गए। बेटे की आंखें भी पुरनम। वालिद ने कहा कि एक मजदूर के बेटे ने कौम का मान रख लिया। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के ससुर का तोहफे में भैंस देने का ऐलान। कहा दामाद के गोल्ड मेडल जीतने की बहुत खुशी हुई। अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो मुकाबले में गोल्ड मेडल जीता। फाइनल मुकाबले में 92.97 मीटर थ्रो करके नया ओलंपिक्स आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। कौमी हीरो को पूरी कौम और ABN न्यूज का सलाम। फ्रांस में सबसे लाली परचम बुलंद करने वाले कौमी हीरो ने 40 साल बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिला दिया। ओलंपियन ने जैवलिन थ्रो में 92.960 की थ्रो करके ओलंपिक्स की तारीख में रिकॉर्ड भी बना दिया। आपको खबर दे रहे हैं, पेरिस ओलंपिक्स में कौमी हीरो ने 40 साल बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिलाया है। अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो में 92.960 की थ्रो फेंक कर ओलंपिक्स रिकॉर्ड भी बनाया है। 40 साल बाद ओलंपिक्स गोल्ड मेडल पाकिस्तान पहुंच गया। फ्रांस में सबसे लाली परचम बुलंद करने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम का वतन वापसी पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। अरशद नदीम के त्यारे को खसूसी वाटर कैनन सैल्यूट पेश किया गया। हजारों फैंस अपने हीरो की एक झलक देखने लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। बैंड ने धुनें भकेर कर माहौल में और खुशी पैदा कर दी। शहरियों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और कौमी हीरो पर फूलों की पत्तियां भी निछावर की। वेलकम अरशद नदीम, कौम को आप पर फख्र है। पेरिस ओलंपिक्स में सोने का तमगा जीतने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम का लाहौर पहुंचने पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल। उनके तैयारी को वाटर कैनन सैल्यूट पेश करके खुशामदीद कहा। अरशद नदीम पेरिस से तुर्किया के रास्ते लाहौर पहुंचे। अरशद नदीम की परवाज रात 1:25 पर लाहौर पहुंची। विफाकी वजीर एहसन इकबाल, चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम राना मशहूद, साबिक विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक और शिजा फातिमा ने हुकूमत की जानिब से अरशद नदीम का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट स्टेट लाउंज में अरशद नदीम के वालिद भी मौजूद थे। उन्होंने बेटे को गले लगाया और फूलों के हार पहनाए। हजारों फैंस अपने हीरो की एक झलक देखने लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। बैंड ने धुनें बिखेर कर माहौल में और जोश पैदा कर दिया। शहरियों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और कौमी हीरो पर फूलों की पत्तियां भी निछावर की। खुशी में झूमते फैंस ने सेल्फियां ली। लाहौर एयरपोर्ट पर मद्दाहों की बड़ी तादाद के पेश नजर अरशद नदीम को डबल डेकर बस पर सवार किया गया। कौमी हीरो ने बस पर सवार होकर मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया और हाथ उठाकर आवाम के नारों और मोहब्बत का जवाब दिया। दीगर खबरें शामिल कर आपको बताएं, गजा में फिलिस्तीनियों पर जुल्म की वजह से जश्न आज़ादी की खुशियां मांद पड़ गई हैं। गजा में जो जुल्म बर्बरियत हो रही है, तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। दुनिया इसराइली मजालिम पर खामोश क्यों है? वज़ीर आज़म का लाहौर में अक़लियतों के कौमी दिन के मौके पर तकरीब से खिताब। कहा, इसराइली हुकूमत और वज़ीर आज़म नेतन्याहू अपनी फौज के साथ मिलकर फिलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहे हैं। कल फजर के वक्त निहत्ते मुसलमानों पर बमबारी की गई, लेकिन पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है।
اقلیتی برادری نے ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا. ہم قائد اعظم کے ویژن کے مطابق اقلیتوں کا قومی دن منا رہے ہیں. قائد اعظم نے کہا تھا کہ آئین کے مطابق سب کو مذہبی آزادی ہوگی. بدقسمتی سے جو ظلم و ستم غزہ میں ڈھایا جا رہا ہے، جو اسرائیلی حکومت اور وزیر اعظم نتن یاہو جو اپنی فوج کے ساتھ مل کر، جو ابھی کل کی بات ہے کہ فجر کے وقت نہتے مسلمانوں کے اوپر بمباری کی گئی اور وہاں پر مسلمان شہید ہوئے، بچے بھی شہید ہوئے، اور دنیا خاموش ہے. منارٹیز نے ہمیشہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے آگے بڑھ کے اپنا فرض ادا کیا ہے. سابق وزیر اعظم شاہد کاکان عباسی نے کہا ہے کہ جہاں الیکشن چوری ہوتی ہے وہاں استحکام نہیں آتا. 77 سال میں ہم کسی کا احتساب نہیں کر سکے. پانی کا بحران آ رہا ہے، ہمیں مسائل کا حل تلاش کرنا ہوگا. لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو مسائل کا حل نکالے. انہوں نے مزید کہا کہ ہماری قیادت اپنے اقتدار کے لیے بیٹھی ہے، یہی بد نصیبی ہے. ہماری لیڈرشپ کو صرف اپنے اقتدار کی غرض ہے، عوام کا خیال نہیں. آئین توڑنے والے ملک ترقی نہیں کر سکتے. جب تک آئین پر نہیں چلیں گے اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا. آج کے ملک کے مسائل کا ذکر ہے اور ان کے حل بھی دیے گئے ہیں. ہم نے عوام کو سہولتیں دینی ہوں گی، بجلی دینی ہوگی، پانی دینی ہوگی، گیس دینی ہوگی، روزگار، تعلیم، صحت، یہ حکومت کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ان سب کی بنیاد آئین کے اندر ہے. اگر آج آپ ایک حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں ملک کے مسائل کا، وہ آئین کے اندر ہے. جو ملک آئین توڑتے ہیں وہ نہیں چل سکتے. اور آج ملک کیوں نہیں چلتا؟ کیونکہ ہر اہلکار ہر روز اپنا حلف توڑتا ہے. یہ بد نصیبی ہے اس ملک کی. اگر آپ اس کو درست نہیں کریں گے یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. ماضی میں چند جرنیلوں اور ججوں نے اپنی بیگمات اور بچوں کے کہنے پر ایک اناڑی کو ملک پر مسلط کیا. احسن اقبال کہتے ہیں بجلی کے بلوں کا بحران ہمیں ورثے میں ملا. قوم کو جلد بجلی بلوں کے بحران سے نکالیں گے. حکومت بجلی بحران پر قابو پانے کی پوری کوشش کر رہی ہے. اگر ارشد ندیم گولڈ میڈل جیت سکتا ہے تو وسائل سے مالا مال اس ملک کو ترقی کا گولڈ میڈل کیوں نہیں جتوا سکتے. ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہنے کے بجائے پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا ہوگا. چند جرنیلوں اور ججوں نے اپنی بیگمات اور بچوں کے کہنے کے اوپر ایک اناڑی کو مسلط کر کے اس ترقی کے پورے عمل کو سبوٹاج کر دیا. جب ہم آئے تھے تو قوم کو بجلی کی کمی کا بدترین بحران درپیش تھا. 16-18 گھنٹے بجلی نہیں آتی تھی اور ہم نے 2 سے 3 سال میں اس بحران کو حل کیا. بجلی کے بلوں کا بحران ہمیں ورثے میں ملا ہے اور جس طرح ہم نے بجلی کی کمی کے مسئلے کو حل کیا تھا انشاءاللہ تعالی اسی طرح بجلی کے بلوں میں اضافے کے بحران سے بھی قوم کو نکالیں گے. خبر شامل کریں. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ گورنر سندھ کو تبدیل نہیں کیا جا رہا. کامران ٹیسوری کو تبدیل کیے جانے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں. بشیر میمن کو گورنر سندھ نہیں لگایا جا رہا. چند روز میں گورنر سندھ کے معاملے پر فیصلہ کر لیا جائے گا. کامران ٹیسوری کو تبدیل کیے جانے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں. اسحاق ڈار کا بیان. انہوں نے کہا گورنر سندھ کو تبدیل نہیں کیا جا رہا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بیان دیا کامران ٹیسوری کو تبدیل کیے جانے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ حکومت نے عوام کو بنیادی حقوق سے محروم کیا ہے. بجلی کے بھاری بل اور ٹیکس لگائیں گے تو کون عزت کرے گا. آئی پی پیز والے عوام اور پاکستان کے دشمن ہیں. انہوں نے کہا کہ معاہدے پر عمل کروانا جماعت اسلامی خوب جانتی ہے. پاکستان کو ایک اسکیم کے تحت آگے لے کر جا رہے ہیں. پشاور کے بعد ملتان میں جلسہ ہے. یہ ہمارا آئینی حق ہے. ہم پر ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں. یہ جماعت اسلامی جب فیصلہ کر لیتی ہے تو پھر کالے آزمات جتنی بھی قوت صرف کرتے ہیں راستہ روکتے نہیں ہیں. پنجاب پولیس نے خاص طور پر حکمرانوں کے کہنے پر کارروائیاں کی اور لوگوں کو گرفتار کیا اور حتیٰ کہ ہماری ماؤں بہنوں کے راستوں کو روکا.
لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی بہنوں کو کہ انہوں نے وہیں پر دھرنا دے دیا. روک نہیں سکتے. یہ وہ لاہور ہے جو ختم نبوت کا مسئلہ ہو تو اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے. جو بھی حق کی بات کرے, سچ کی بات کرے, تو یہ زبان نہیں دیکھتے, یہ علاقہ نہیں دیکھتے, یہ نسل نہیں دیکھتے, یہ حق دیکھتے ہیں, سچ دیکھتے ہیں اور ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. مفتاح اسماعیل نے کہا ہے بجلی کے گھریلو بلوں پر ٹیکسز ہوتے ہیں, اگر حکومت یہ ٹیکسز ختم کر دے تو بل کم ہو جائیں گے. لوگوں کی خدمت کے لیے حکومت میں آنا چاہیے. اگر آپ لوگوں کی خدمت نہیں کر رہے تو سیاست نہیں کرنی چاہیے. جب تک پاکستانیوں کو دبا کر رکھیں گے پاکستان آگے نہیں آ سکتا. وفاق 185 ارب روپے پی ایس ڈی پی سے کم کرے, اس سے ترقی میں کوئی کمی نہیں آئے گی. بجلی کے گھریلو بلوں کے اوپر 24% ٹیکس ہوتا ہے. 18% وہ سیلز ٹیکس لیتے ہیں اور 7.5% ایڈوانس انکم ٹیکس لیتے ہیں. سب سے پہلے حکومت کو ٹیکسز ختم کر دینا چاہیے. اگر حکومت ٹیکس ختم کر دے تو اس وقت بجلی کے بل آپ کے 20% سستے ہو جائیں گے. واحد پرپس حکومت کے اندر آنے کا سرو کرنا چاہیے لوگوں کی خدمت کا. اگر آپ کو شوق نہیں ہے تو پھر آپ سیاست میں نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو ان کے لوگوں کو آگے لے کے جائیں. پاکستانیوں کو جب تک آپ دبا کے نیچے رکھیں گے پاکستان اوپر نہیں آئے گا. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں سینیٹر عرفان صدیقی کا جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس پر رد عمل. کہتے ہیں یہ عدالتی فیصلوں کا آئین و قانون کے مطابق ہونا بھی آئینی تقاضا ہے یا نہیں. کیا عدلیہ کے پاس یہ چوائس موجود ہے کہ وہ آئین کے واضح اور غیر مبہم آرٹیکلز کی نفی کرتے ہوئے اپنی مرضی کا آئین لکھ لیں؟ سینیٹر عرفان صدیقی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ جسٹس سید منصور علی شاہ نے فرمایا کہ عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد لازمی آئینی تقاضا ہے. انتظامیہ کے پاس ان فیصلوں پر عمل کرنے کے سوا کوئی چوائس نہیں. اس طرف چل پڑے تو آئینی توازن بگڑ جائے گا. عالمی مرتب جج صاحب سے 100% اتفاق کرتے ہوئے صرف اتنی رہنمائی مطلوب ہے کہ کیا عدالتی فیصلوں کا آئین و قانون کے مطابق ہونا بھی آئینی تقاضا ہے یا نہیں. اگر عدالت اس طرح کے فیصلوں کی طرف چل نکلے تو آئینی توازن بگڑے گا یا نہیں. ملک انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے. ہم ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ملک کا تاجر طبقہ مشکلات کا شکار ہے. ملک کے لیے معیشت اور معیشت کے لیے امن ضروری ہے. عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ان کی فلاح و بہبود پر استعمال نہیں ہو رہا. صرف سانس لینے پر نہیں باقی سب چیزوں پر ٹیکس ہے. ملک کو سیاستدان ہی چلا سکتے ہیں جنہیں عوام کی مشکلات کا ادراک ہے. اس وقت پوری دنیا میں اگر معاشی لحاظ سے کوئی ڈوب رہا ہے, خطے میں اگر کوئی ملک معاشی لحاظ سے ڈوب رہا ہے تو ایک تنہا پاکستان ہے. کہ آپ ٹیکسز کی بات کرتے ہیں کہ لوگ ٹیکس نہیں دیا کرتے, یہ تو ہمیں ورثے میں ملا ہے. یہ IMF کے شرائط کی نظر ہوں گے, میرے مفاد کے لیے استعمال نہیں ہوں گے. یہ FATF کے شرائط کے تابع ہوں گے, میرے مفاد کے لیے میرا پیسہ استعمال نہیں ہوگا. پہلے قوم کو اعتماد تو دلاؤ کہ یہ پیسہ قوم کا ہے اور یہ قوم کے مفاد اور اس کی فلاح میں استعمال ہوگا. سپریم کورٹ میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی سے متعلق فیصلہ آج سنایا جائے گا. چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ فیصلہ سنائے گا. عدالت عظمیٰ قومی اسمبلی کے 3 انتخابی حلقوں میں دوبارہ گنتی سے متعلق فیصلہ سنائیں گی. NA 154 لودھڑا, NA 81 گوجرانوالا اور NA 79 گوجرانوالا میں اعتراضات کیے گئے. پولنگ سٹیشنز کی دوبارہ گنتی بارے اپیلوں پر فیصلہ سنایا جائے گا. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کا معاملہ. پاکستان تحریک انصاف نے بلدیاتی انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کے لیے کمر کس لی. PTI نے اسلام آباد لوکل گورنمنٹ الیکشنز کو کوارڈینیشن کمیٹی تشکیل دے دی ہے. 5 رکنی کمیٹی میں PTI اسلام آباد کے رہنما چودھری الیاس مہربان, ملک عامر, تنویر قاضی, شیراز کیانی اور قمر عنایت راجہ شامل ہیں. کمیٹی بلدیاتی انتخابات کے لیے PTI امیدواروں کی درخواستیں جمع کرانے اور جانچ پڑتال کا عمل مرتب کرے گی. کمیٹی کاغذات نامزدگی داخل کرنے, جانچ پڑتال اور دیگر مسائل کے دوران امیدواروں کے لیے قانونی ٹیم کی فراہمی کو یقینی بنائے گی. اسلام آباد پولیس کا تحریک انصاف کی میٹنگ پر چھاپا. ارسلان عباسی, راجہ ندیم جوڑی, افضال کیانی سمیت 13 کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا. پاکستان تحریک انصاف کی میٹنگ ریجنل صدر عامر مغل کی زیر صدارت منعقد کی جا رہی تھی. میٹنگ سید پور شیراز کیانی کی رہائش گاہ پر بلدیات اور 13 اگست ریلی کے سلسلے میں بلائی گئی تھی. پولیس نے 13 کارکنوں کو گرفتار کر کے تھانے منتقل کر دیا. بنگلہ دیش کے مشیر قانون نے کہا ہے عبوری حکومت اس وقت تک رہے گی جب تک الیکشن کمیشن سمیت دیگر شعبوں میں اصلاحات نہ کر لی جائیں.
برطانوی میڈیا کے مطابق عبوری حکومت کے مشیر برائے قانون اور پروفیسر آصف نذر نے کہا کہ عبوری حکومت اس وقت تک رہے گی جب تک الیکشن کمیشن سمیت مختلف شعبوں میں اصلاحات نہ کر لی جائیں۔ ملک کا آئین عبوری حکومت اور اس کی مدت کے حوالے سے چونکہ خاموش ہے، اس لیے یہ بحث جاری ہے کہ حکومت کب تک اقتدار میں رہے گی۔ ملکی آئین کے آرٹیکل 123 کی شق B3 کے تحت اگر پارلیمنٹ اپنی مدت ختم ہونے کے علاوہ کسی اور وجہ سے تعطیل ہو جاتی ہے تو انتخابات اگلے 90 دن کے اندر کروائے جائیں گے۔ بنگلہ دیش کے مشیر داخلہ ایم ثقافت حسین نے خبردار کیا ہے اگر میڈیا نے چاپلوسی کی تو اسے بند کر دیا جائے گا۔ کوئی ملک اس وقت ڈوبتا ہے جب میڈیا سچ نہیں بتاتا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق عبوری حکومت کے مشیر داخلہ بریگیڈیئر جنرل ریٹائرڈ ایم ثقافت حسین نے متنبہ کیا ہے کہ اگر میڈیا نے چاپلوسی کی تو اسے بند کر دیا جائے گا۔ میڈیا چاپلوسی کرے نہ اس کی چاپلوسی کی جائے۔ کوئی ملک اس وقت ڈوبتا ہے جب میڈیا سچ نہیں بتاتا ہے۔ لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف سے مسجد نبوی کے امام ڈاکٹر صلاح محمد البدیر نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے معزز مہمانوں کا استقبال کیا۔ امام مسجد نبوی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خادم الحرمین شریف شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور دیگر سعودی قیادت کی نیک خواہشات کا پیغام بھی پہنچایا۔ خیبر پختونخوا حکومت کا صوبائی وزراء کی کارکردگی کے حوالے سے انٹرویوز کرنے کا فیصلہ۔ وزراء سے محکمہ اطلاعات کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر انٹرویوز کے لیے کیے جائیں گے۔ شہری انٹرویوز کے دوران براہ راست اپنی شکایت صوبائی وزراء تک پہنچا سکیں گے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق انٹرویوز میں وزراء سے ان کی کارکردگی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ انٹرویوز سے متعلق مہم کو آسک منسٹر کا نام دیا گیا ہے۔ شہری انٹرویو کے دوران وزراء کو اپنے علاقے کے مسائل بارے میں آگاہ کریں گے۔ وزراء انٹرویوز کے دوران شہریوں کے مسائل اور شکایات کا ازالہ کریں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے مطابق انٹرویوز لینے کا سلسلہ مسلسل جاری رہے گا۔ PWD میں معاہدوں کا ایگریمنٹ ہوئے بغیر اربوں روپے ادا کرنے کا انکشاف۔ PWD کے مختلف فارمیشنز ڈویژنز کے اکاؤنٹ ریکارڈز کی جانچ پڑتال کے دوران مختلف ٹھیکیدار 21 ارب 90 کروڑ 91 لاکھ 36 ہزار روپے کی ادائیگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق کانٹریکٹرز کے ساتھ معاہدہ تحریری طور پر ہونا چاہیے۔ سپرنٹنڈنگ انجینئر چیف انجینئر کی طرف سے کانٹریکٹ اگر ایگریمنٹ کی منظوری کے بعد ٹھیکیداروں کو دیا گیا، غیر مجاز ادائیگیاں تجویز کردہ آپریشنل، سپروائزری اور ریگولیٹری کنٹرولز کے کمزور نفاذ کی وجہ سے ہوئیں۔ محکمے نے معاہدوں کی عدم منظوری کا اعتراف کیا۔ منظور شدہ معاہدوں کی آڈٹ سے تصدیق کی ضرورت ہے۔ چیف انجینئر سپرنٹنڈنگ انجینئر کی طرف سے معاہدے کے ایگریمنٹ کی باضابطہ منظوری لازمی ہے۔ متعلقہ افسران کے خلاف سرکاری فرائض کی انجام دہی میں ناکامی پر تاد دہی کارروائی کرنے کا سفارش کی جائے۔ تمام تر اسکیمات کی تفصیلات وزارت ہاؤسنگ اینڈ ورکرز کو فراہم کی جائیں۔